जय मसीह की। आज हम प्रकाश की पोथी उसका पहला पार्ट और उसकी छठी आयत या यूहन्ना अर्फ का मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 6वीं आयत से शुरू करेंगे। और आप ज़रूर अपनी पंजाबी या हिंदी बाइबल्स निकाल लें। मैं आपके सामने उर्दू में इसको पढ़ता हूँ। और यहाँ यूँ लिखा है छठी आयत में, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना को एक पैगाम दे रहे हैं कि जो उसके खून खरीदे हैं या जिन्होंने उसको अपना मुक्ति दाता मान लिया है, वो खुदा के लिए एक बादशाही भी और एक कहानत भी इस संसार में करते हैं। जैसा कि पहला पत्रस अगर हम निकालें और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में भी पत्रस ईमानदारों को, बिलीवर्स को, विश्वासियों के लिए कुछ बयान कर रहा है। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप अपनी पंजाबी बाइबल्स अपनी बाइबल्स निकालें। और यहाँ पहला पत्रस 2 की 9 में यूं लिखा है कि लेकिन तुम यानी ईमानदार एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। एक बात यहाँ हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ आसमान पर उसके तख्त में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से यूहन्ना को वो बता रहे हैं कि नए ऐदनामा में हर ईमानदार, हर निजात याफ्ता शख्स जो है, जिसने यीशु को अपना मुक्ति दाता ग्रहण किया है, वो एक काहिन है, जिसमें मेल फीमेल या वो सब जिन्होंने गुनाहों से तौबा की और यीशु को अपना मुक्ति दाता मान लिया है। और वो कह रहे हैं कि वो सब जो हैं वो क्या हैं? एक प्रोहत हैं, काहिन हैं, प्रीस्ट हैं। देखें, अगर आप पास्टर नहीं हैं, मुबशर या एवेंजलिस्ट नहीं हैं, या प्रॉफिट या नबी नहीं हैं, रसूल या अपोस्टल नहीं हैं, उस्ताद या टीचर नहीं हैं, इसके बावजूद भी हर ईमानदार जो है वो इस कहानत की खिदमत के लिए या प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री के लिए जाजक जो हैं उनको वो खिदमत दी गई है। आइए पुराने ऐदनामा में जो प्रोहत, जो काहिन हैं, प्रीस्ट हैं, वो क्या कुछ करते थे, उनकी क्या खिदमत थी, मिनिस्ट्री क्या थी। नंबर 1 कि वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, सेक्रीफाइस या बलियाँ चढ़ाते थे। नंबर 2 कि वो इंटरसेशन करते थे या शफायत करते थे, लोगों के लिए यहोवा पाक खुदा के आगे सिफारिश करते थे कि वो उनके गुनाहों को माफ़ करे। और तीसरी चीज़ कि वो वर्शिप करते थे, परस्तिश करते रहते, आराधना करते थे उस यहोवा पाक खुदा की। और चौथी चीज़ कि वो मिल के इबादत जो हैं वो करते थे। आयत इसमें प्रकाश की पोथी उसकी पहला पार्ट 6 आयत में या मुकाशवा पहला बाब और उसकी 6 आयत में अब ये जो कहानत की खिदमत है या जिसको प्रीस्टली मिनिस्ट्री या प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री कहा गया है, ये नए ऐदनामा में 3 एरियाज में हमें काम करती हुई नज़र आती है। और ये हर ईमानदार को चाहिए कि अगर वो यीशु के खून खरीदे हैं तो वो इन 3 एरियाज में उनको काम करना है। नंबर 1 के मिनिस्टर टू द लॉर्ड, कि हमने खुदा की परस्तिश आराधना करनी है, ये नंबर पहली बात है। दूसरी बात ये है
کہ ہم نے منسٹر ٹو ون انادر، کہ ہم نے ایک دوسرے کو پربھو کے متعلق بتانا ہے یا ان کو منسٹر کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب چرچ تیار ہوتا ہے اور وہی ایماندار جو ہیں وہ پھر منسٹر ٹو دا ورلڈ، یعنی دنیا میں جا کے اس کا خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے اور اس دنیا کے لیے کیا کچھ کیا، کہ ہمارے پاپ اٹھا لیے اور ہمارے بدلے صلیب پر چڑھا اور مارا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آیت 6 میں جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ اب ہمیں کسی کی بھی، دیکھیں پرانے نیم میں، پرانے عہد نامہ میں جو کاہن تھا، پریسٹ تھا، وہ ایک درمیانی تھا، میڈیٹر تھا، وچولا تھا، جو قوم اور خدا کے درمیان ایک درمیانی یا وچولے کا کام کرتا تھا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پردہ جو 60 فٹ اونچا تھا، جہاں جا کے جو کاہن ہے، پروہت ہے، جاجک جو ہیں، وہ خدا کے حضور جاتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ 60 فٹ اونچا اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اب کوئی بیریئر نہیں رہا، کیونکہ وہ پردہ جو ہے، پالوس رسول نے اس بھید کو بڑا کھولا ہے۔ اب وہ پردہ جو تھا وہ ہٹا، یسوع نے ہٹا دیا۔ آج ہمیں کسی جاجک کی محتاجی نہیں کہ کوئی ہمارے لیے ادھر جا سکے، بلکہ ہر ایماندار جو ہے وہ جاجک کی خدمت میں ہے، پروہت کی پریسٹہڈ منسٹری میں یا کہانت کی منسٹری کرتا ہے۔ اور یہ یسوع کا بڑا ہی ایک کمال ہے جو اس نے اپنے خون خریدوں کے لیے یوحنا کو بتا رہا ہے کہ ان کو بھی بتا دے۔ یہاں 6 آیت ختم ہوئی اور اب ہم آگے چلیں گے کہ پرکاش کی پوتھی، دا بک آف ریولیشن، اور یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا پہلا پارٹ یا پہلا باب یا پہلا چیپٹر، اس کی 7ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ آپ بائبلز میں لکھ لیں یا دیکھیں، بائبلز میں سے دیکھ کے لکھ لیں اپنے نوٹس میں۔ اور یہاں یوں لکھا ہے، میں اردو میں پڑھوں گا۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ پہلی باب اور اس کی 7 آیت، چیپٹر 1 ورس 7 میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا، زخمی کیا تھا، وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے، گوتھیں، ٹرائبز اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ یہ آیت 7 میں یہاں یہ لکھا ہے کہ یسوع بادلوں پر آئے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چیلوں کے کرتب یا رسولوں کے اعمال، دا بک آف ایکٹس، اس کی پہلے باب کی 9 سے 11 میں، کہ وہ ایک بادل آیا اور وہ بادل میں لوگوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ بادل جو ہیں اس کو شکینہ بھی کہتے ہیں، یہ مسے میں اٹھا لیا گیا۔ اور یہاں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب دوسری آمد ہوگی، سیکنڈ کمنگ جو ہوگی، اس کے 2 ایونٹس ہوں گے۔ پہلے یسوع بادلوں پر آئے گا اور صرف کلیسیا کو پتہ لگے گا، جیسا کہ پہلا تھسلونیکیاں 4 چوتھا پارٹ جو ہے اس کی 13 سے آگے ہم اگلی آیات پڑھیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ یسوع بادلوں پہ آئے گا اور چرچ کا وہ حصہ جو تیار ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا، جس کو ریپچر کہا گیا ہے۔ یہ لفظ ریپچر بائبل میں نہیں، لیکن کلیسیا کا اٹھائے جانے کو جو کہا گیا ہے وہ ہے ریپچر، ایک ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ایک منتقل ہونا، یعنی کاٹ اپ ہو جانا، اٹھایا جانا۔
ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا کو نہیں پتہ لگے گا. اور لیکن یہ جو بات ہے یہ ہے کہ یہ اس کی فزیکل اپیرنس کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ تقریباً جب یہ ٹریبولیشن کا پیریڈ شروع ہوگا، ہزار ثانی کا پیریڈ شروع ہوگا، مصیبتیں، بڑی مصیبتوں کا، تو اس کے تقریباً 7 سال کے بعد یہ آیت کا ذکر ہے کہ وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. سو یہاں لکھا ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. یہ ہر ایک آنکھ جو ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبیلے جنہوں نے اس کو چھیدا تھا وہ تو مر کھپ گئے. اب وہ تو جب یسوع نے آنا ہے وہ تو قبروں میں ہوں گے، لہٰذا وہ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، جب ہم زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 12 پارٹ ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 10ویں آیت بہت ضروری ہے. اب یہ وہ جنہوں نے اس کو چھیدا ہے وہ نہیں، بلکہ ان کی نسلوں پہ یہ انوائنٹنگ آئے گی. دیکھیں، اب آپ نکالیں زکریا چیپٹر 12 ورس 10 میں لکھا ہے، آپ اپنی بائبلز میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کیا فرماتا ہے. یہوہ پاک خدا، میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر یا لوگوں پر فضل یعنی گریس اور مناجات کی روح نازل کروں گا، یعنی سپلیکیشن کی، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسے کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسا کوئی اپنے پلوٹے کے لیے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں، اب یہ دو جو مسیں ہیں جس کو گریس اور سپلیکیشن، یعنی آپ فضل اور مناجات کا ایک انائنٹنگ ابھیشیک ان پہ آئے گی، پھر ان کو پتہ لگے گا اوہو جو ہمارے وڈوروں نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. اس لیے پھر یہاں لکھا ہے کہ سب گوتھیں قبیلے جو ہیں وہ اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. دنیا کے سب قبیلے یعنی ٹرائبز جو بھی ہیں، گوتھیں جو ہیں، وہ سوگ کریں گے، کیونکہ ان کو توبہ کرنے کا، ان کا جو پرشتاپ یا توبہ کرنے کا موقع گزر گیا ہے. عزیزو یاد رکھیں، جب یسوع نے ظاہری آمد میں آنا ہے تو کلیسیا اس کے ساتھ ہوگی، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، پھر توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اور اگر جب وہ آئے گا اس دنیا میں تو پھر جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے اور موقع نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے وہ سوگ کا دن ہوگا جب وہ خداوند یسوع مسیح کو ہر ایک آنکھ دیکھے گی. اس وقت یہ میڈیا شیڈیا نہیں ہوگا کہ جی امریکہ میں نظر آیا کہیں، سب دیکھیں گے. ایسا سما ہوگا، ایسا نظارہ ہوگا کہ لوگ جو دھرتی پہ ہوں گے وہ سب دیکھیں گے، او یسوع آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا چرچ آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتے آ رہے ہیں، یہ سب ان کو نظر آئے گا. سو یہاں جو ہیں وہ جنہوں نے چھیدا ہے، اصلی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں پہ یہ بھید کھولا جائے گا اور وہ نظارہ کھل جائے گا کہ ہمارے وڈیروں نے کیا کیا ہے. سو یہاں 7ویں آیت جو ہے وہ اختتام یا ختم اس کی
ہم ختم ہوتی ہے اور ہم دا بک آف ریولیشن یا پرکاش کی پوتھی یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا چیپٹر اور 8 ورس آپ لکھ لیں یا نکالیں. میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں. خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، آل مائٹی گاڈ، سب شکتیمان، فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جو خداوند پربھو یسوع مسیح کا پرسنل ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک ذاتی پرسنل بیان ہم پڑھتے ہیں جو کہتا ہے. یہاں پربھو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یوحنا کو کہ میں الفا یعنی میں بگننگ، شروعات، اور اومیگا ہوں، یعنی میں شروع بھی ہوں اور اینڈ بھی ہوں. سو یوحنا، سنت یوحنا یا یوحنا کی انجیل، جان چیپٹر 1 فرسٹ 3 ورسز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا لکھا ہے. بائبل میں آپ بھی نکال سکتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے یوحنا، سنت یوحنا، اور اس کا کیا بولا ہے، اس کا پہلا پارٹ یا اس کا پہلا چیپٹر، اس کی پہلی 3 آیت میں خداوند یسوع مسیح کا بیان ہے کہ ابتدا یعنی عاد میں کلام تھا یا وچن تھا، شب تھا. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. دوسری آیت میں لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تیسری آیت میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. سو یہ وہی ہے جو شروع سے تھا اور اینڈ تک رہے گا. سو آیت ہم 8 دیکھ رہے ہیں. اب یہ وہی یسوع ہے جو فرماتا ہے کہ تمام ہوا. یہ وہی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. یعنی عاد سے یا ابتدا بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، یعنی بگننگ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نجات کا کام بھی اس نے تمام کیا. ہاللیلویا. اور وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے کہ یسوع مسیح گاڈ ہے، خدا ہے، یہاں پر اس نے خود اپنے منہ سے فرمایا کہ میں آل مائٹی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں الفا یعنی شروع اور اومیگا ہوں. سو عزیزو، یہ 8 آیت میں اتنا ہی لکھا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو یسایہ نبی کا صحیفہ جلدی سے نکالیں، ازایہ چیپٹر 9 ورس 6 میں دیکھیں. ازایہ چیپٹر 9 ورس 6 میں بھی ہم جائیں گے، اور وہاں خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ یسایہ نے یسوع مسیح کے آنے سے، یعنی جب اس نے دیہ دھارنا تھا یا مجسم ہونا تھا یا انسان کی صورت اختیار کرنی تھی، 740 سال پہلے یہ لکھا ہے. 6 آیت میں لکھا ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ نمبر 1 4 فولڈ نیمز ہیں. نمبر 1 اس کا نام عجیب ہوگا، مشیر ہوگا، خدائے قادر بھی ہے بھائی یسوع، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. سو خدائے قادر بھی ہے، یہ یاد رکھیں. اس لیے یہ آیت میں الفا اومیگا خداوند یسوع مسیح ہیں. آئیں ہم اب ورس 9 کو پڑھتے ہیں. پرکاش کی پوتھی، دا بک آف ریولیشن، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا چیپٹر ورس 9 میں لکھا ہے. میں اردو میں پڑھوں گا اور آپ اپنے بائبلز میں دیکھیں. میں یوحنا، یہ جو یوحنا لکھ رہا ہے، کہتا ہے میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی
نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس آیت 9 میں، یوحنا نے مسیح کی خاطر بہت اس پہ جو ہے وہ مصیبتیں آئیں، اس کو یہاں تک جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ گرم تیل میں، اور اس پہ بہت سارے قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، اس کو مرڈر کرنے کی بھی کی، لیکن خدا نے اس کو بچا لیا، لیکن اس کو پتمس کے آئی لینڈ میں بھیج دیا، یا ٹاپو میں بھیج دیا، جزیرے میں، جہاں لکھا ہے کہ مسیح کی گواہی اس پر ایمان کی وجہ سے آئی۔ اب یہ آیت جو ہے یہ 9، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یوحنا نے ٹو دی پوائنٹ اس بات کو بتا دیا۔ سو یہاں 9ویں آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ہم آیت 10 میں جائیں۔ پرکاش کی پوتھی یا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ 1:10 میں لکھا ہے، 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اپنی بائبلز میں بھی دیکھیں یا لکھیں کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ خداوند کے کلام پہ اس کی برکت ٹھہری رہے۔ یہ آیت 10 میں خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ یہ خداوند کا دن کون سا ہے؟ آئیں تھوڑی سی اس کے لیے ہم جانکاری لیتے ہیں، یا ابتدائی کلیسیا جو ارلی چرچ، جو فرسٹ ڈے آف دا ویک جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن مناتی تھی۔ اب یہ ہفتے کا پہلا دن کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سنڈے بنتا ہے۔ اعمال یا دا بک آف ایکٹس، چیلوں کے کرتب 20:7 میں کچھ تھوڑی کوشش کروں گا ورسز پڑھنے کی، اور آپ بھی ضرور اس کو بعد میں بھی دیکھ لیں۔ اور لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کیں، اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا، یعنی یہ ایک باقاعدہ کلیسیائی عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں کا خط، فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 16، پہلا کرنتھیوں 16:2 میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ یہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، یعنی کہ ہفتے کو، جو ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے، یعنی اتوار کو جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اتوار سنڈے یعنی ہفتے کا پہلا دن اس لیے چنا گیا کیونکہ خداوند یسوع مسیح اتوار یا سنڈے کی صبح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ متی رسول کی انجیل، میتھیو چیپٹر 28، اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، سنت متی 28:1 میں، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھا یسوع جی اٹھا ہے۔ جب تک یہودی سبت ختم نہ ہوا، یسوع قبر میں رہا۔ اب ایک بات اور ہے، آئیں ہم دیکھیں کہ یسوع نے یہ خداوند کا دن، جو اس کا دن ہے، اس کو کیسے منایا جب مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ دیکھیں یوحنا، سنت یوحنا یعنی جان چیپٹر 20:13 اور جان چیپٹر 20:15 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ 13 میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا، یعنی یسوع نے غم زدہ مریم کو تسلی دی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا، آئے عورت، یعنی اس نے اسے کہا، تو کیوں روتی ہے؟ یعنی فرشتوں نے اس سے کہا، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ پہلی چیز، ہفتے کے پہلے دن سنڈے کو جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو کچھ
ایگزامپلز یا کچھ مثالیں ہیں. نمبر 2، یسوع نے ان 11 شاگردوں کو اسکرپچرز کی باتیں سمجھائیں، اس کلام کی باتیں سمجھائیں. لوکا 24 باب اور اس کی 24 سے 31. لوک چیپٹر 24 ورس 24 سے 31 میں یہ لکھا ہے. پھر یسوع نے 2 شاگردوں کے ساتھ 7 میل پیدل سفر کیا آموس کی راہ پر. یہ لوک چیپٹر 24 ورس 13. لوکا مقدس لوکا اس کا 24 باب اور کی انجیل اس کا 24 باب اور 13 آیت میں یہ لکھا ہے. پھر ہفتے کے پہلے دن خداوند یسوع مسیح نے کیسے منایا؟ یسوع نے دوسرے شاگردوں کو پیغام بھیجے. بھائی متی 28 کی 10، یہ ہفتے کے پہلے دن کی بات ہو رہی ہے، سنڈے کی. یسوع نے پطرس سے پرسنل نجی یا ذاتی ملاقات کی تھی. یہ لوکا اس کا 24 باب اور اس کی 34 آیت. لوک چیپٹر 24 ورس 34. یسوع 10 شاگردوں سے ملا، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. بھائی لوکا 24، لوک چیپٹر 24 ورس 36 سے 45. لوکا مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 36 سے 45 آیت میں ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سبت جو ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے، کیونکہ کوچ یا خروج یا ایکسڈس 16 چیپٹر اور اس کی 23 آیت میں آپ نوٹ کر لیں. اور پھر کوچ یا خروج یا ایکسڈس 31 چیپٹر 31 باب اور 13 آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ 10 حکموں میں سے پہلے بھی 10 حکموں سے پہلے بھی یہ کوچ 16 کی 23 میں یا خروج 16 کی 23 میں سبت منایا جاتا تھا 10 حکم دینے سے پہلے. اور یہ خروج یا ایکسڈس 31 کی 13 میں سبت بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل ایک نشان ہے، سائن ہے، یعنی کہ جنریشن ٹو جنریشن ان کو منانا تھا. سو فرسٹ ڈے آف ویک جس کو ہم ہفتے کے پہلے دن لکھا ہے، یہودیوں کے لیے سبت ہے، لیکن مسیحوں کے لیے سبت کا پہلا دن سنڈے بنتا ہے. سو خداوند کے دن روح میں آ گیا. اس ورس میں 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، یعنی وہ دن جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. ہفتے کا پہلا دن یا فرسٹ ڈے آف ویک کہلاتا ہے. اور یہاں یوحنا جو ہے یہ بڑی ڈونگائی میں، گہرائی میں عبادت کر رہا تھا، یعنی روح میں عبادت کر رہا تھا. اس یوحنا نے اپنے پیچھے کیا سنے؟ نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی. یہ جو نرسنگا ہے یہ جب بجایا جاتا ہے اس کا مطلب کوئی اعلان ہونے والا ہے، اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. یہاں خداوند یسوع مسیح نے اسے اپنی آواز سنائی. نرسنگا جو ہے ویسے آپ جانتے ہی ہیں کہ جنگ کا بھی اعلان کرتا تھا. جب یہ بنی اسرائیل قوم موو کرتی تھی، مارچ کرتی تھی، کوچ کرتی تھی، تو اس وقت بھی بجایا تھا. اب نرسنگے کی یا ٹرمپٹ یا تری کی آواز کے بعد اس نے یوحنا سے کہا، پہلے نرسنگا بجا اور یوحنا کو پتہ لگ گیا، کیونکہ یوحنا بھی جو تھا وہ جیوز تھا، اس کو پتہ تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نرسنگا بجا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا سے کہا آیت 10 میں، میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی میں شروع اور انت ہوں. یہاں 10ویں آیت ختم ہوئی. سو خداوند کا شکر ہے. آج ہم نے جو آیات جن کے متعلق دیکھا وہ پرکاش کی پوتھی اس کا پہلا پارٹ اور اس کی 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آیات دیکھی ہیں، یعنی کہ یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 6 آیت سے 10 آیات تک ہم نے آج اسٹڈی کی ہے. خداوند
آپ کو برکت دے اور یہ کلام آپ کی روح میں اتر جائے، اور اس کلام کو ہم یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے۔ جب یہ آپ سنیں، آپ کے اندر بھید کھلیں اور یسوع مسیح کے نام اور اس کے لہو کی قدرت اور پاک روح کی رہنمائی میں جب بیان کیے جائیں تو بندھن کھلیں اور یسوع مسیح کے نام میں شیطان کے جوئے ٹوٹتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔